बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलनूर वजीर कतुन को जप एफेड का चराई के मौजूद यम नन बद वकीलान सरा प मुख्तलिफ सीज़ों खबर का वो खास कर चुकुम पाकिस्तान के तशद्दुद और कस्टोडियन डेथ ते पद्दे हवाला सरा वकीलान स नजर लरी और दिन अलावा चुकुम पाकिस्तान के तशद्दुद और कस्टोडियन डेथ ते रोकथाम दे पारा स किस्म इकदाम चतौल पकार दी स इकदाम ज़रूरत थे और दिन अलावा चुकुम इंसानी हकूक तशद्दुद और कस्टोडियन डेथ ते दे वकीलानों पद्दे हवाला सरा मुतालिका इदारों था और ख़ास कर पुलिस ता पैगाम सदे पद्दे मुख्तलिफ सीज़ों बा दे वकीलानों सरा खबर का राज़ी दे मुंग सरा से पाकिस्तान में तशद्दुद और कस्टोडियन डेथ के हवाले से आप क्या कहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये पुलिस भी हमेशा हमेशा हमने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में उनकी वैन्स में हर जगह ये लिखा होता है कि हमें जुर्म से नफरत करनी चाहिए, मुजरिम से नहीं। और हम उनका मेन मिशन भी यही होना चाहिए कि उन्होंने जुर्म ख़त्म करना है, ये नहीं कि उन्होंने मुजरिम को ही ख़त्म करना है। सज़ा उसके लिए जो है उसके लिए लॉज हैं, हम लोग लॉयर्स हैं। और ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लॉयर्स उसको मिलने ना दो या उसको डिटेन कर लो या उसको बताओ ही ना कि वो किस साइड पे है, मतलब किस थाने में है। अक्सर ये होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारा क्लाइंट किस थाने में है और वो हमें नहीं बता रहे होते। और पुलिस को चाहिए कि वो हेल्प करें, मतलब लॉयर की भी, उनकी फैमिलीज़ की भी, और उसकी जो क्रिमिनल अगर नहीं भी अभी तो वो एक्यूज़ है जस्ट, तो वो उसका भी ख्याल करें। उसकी सेफ्टी उन्हीं पे है और वो उसके लिए लायबल है अगर उसके साथ कुछ भी हो जाता है थाने में। ये नहीं कि उनकी वजह से हो रहा है, किसी बीमारी का शिकार हो जाता है या किसी भी तशद्दुद का शिकार होता है तो पुलिस ही लायबल है। तो उनका मेन यही होना चाहिए कि सेफ्टी होनी चाहिए एक्यूज़ की। और मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम से नफरत करनी चाहिए, मुजरिम से नहीं, और उसकी सेफ्टी उनका मेन गोल होना चाहिए। पाकिस्तान में तशद्दुद कस्टोडियन डेथ के हवाले से मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे अमर्जमेंट है, एक पुलिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए अमर्जमेंट बने हुए हैं, जैसे वफाकी मोसिब हैं। इस तरह पुलिस का भी एक वफाकी मोसिब, वफाकी नहीं पर मतलब सूबाई है, अगर फेडरल मोसिब हैं जैसे सूबाई मोसिब हैं, ऐसे पुलिस का भी एक मोसिब होना चाहिए जिसमें अगर पुलिस की तरफ से कोई गलती हो जाती है या पुलिस किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल है तो उस मोसिब में उसके लिए कंप्लेन जाए और वहाँ पे उसके लिए सारे एक्शन हों और सब कुछ, ताकि पुलिस लायबल हो, उनको पता हो कि जो ये एक्यूज़ है इसकी जो सेफ्टी है हमारे ऊपर है। और हम ऐसे ही नहीं इसको छोड़ सकते कि जी इसके साथ जो भी हो रहा है इधर मर जाए या हम मार दें और हमें तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम तो पुलिस में और हम तो अथॉरिटी में। तो एक मोतसिब होना चाहिए जो पुलिस का हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। जो मोतसिब होगा उधर जाके पुलिस के सिलसिले में कंप्लेंट्स होंगी, सिर्फ करप्शन रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी रिलेटेड भी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो रिश्वत ले रहा है तो उसकी कंप्लेन हो, उसके लिए एंटी करप्शन है, लेकिन जब वो कोई तशद्दुद कर रहा है और अपना मिसयूज़ कर रहा है पोजीशन का तो उसके लिए मोतसिब होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे हकूक और तशद्दुद और साथ कस्टोडियन डेथ के हवाले से बतौर वकील आपका मुतल्लिका इदारे ख़ास कर पुलिस के लिए पैगाम क्या है? पुलिस के लिए यही है कि मुजरिम से नफरत ना करें, जुर्म से करें और जुर्म ख़त्म करें। उनका मेन हर जगह उनकी वैन्स में लिखा होता है पुलिस इज़ योर फ्रेंड, तो पुलिस को फ्रेंड बनना चाहिए, पुलिस को सपोर्ट बनना चाहिए। हमें पुलिस से नहीं डरना चाहिए। हर कोई हम अपने बच्चों को भी पुलिस से डराते रहते हैं, हर किसी को पुलिस से डराते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पुलिस हमेशा मिसयूज़ ऑफ पावर करती है। हम एज लॉयर्स भी हमें यही लग रहा होता है कि ये चीज़ अगर है तो इसमें आई हो कि ये मिस्टेक्स होंगी, ये सब कुछ हमें ये क्यों लगता है? क्योंकि पुलिस को भी फ्रेंड बनना चाहिए, पुलिस को अपनी सपोर्ट शो करनी चाहिए। उनका मेन मिशन हमारी सेफ्टी होना चाहिए, उनका मेन मिशन ये नहीं होना चाहिए कि अपनी मिसयूज़ ऑफ पावर हो। तो यही है कि ये चीज़ मुझे तब लगता है तब होगी जब वो अकाउंटेबल होंगे, जब उनका एक मोतसिब होगा जिससे उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आ सकेंगी, उनके अगेंस्ट कोई भी अगर कोई भी इशूज़ हैं किसी से रिलेटेड भी, सेफ्टी रिलेटेड, लाजमी नहीं करप्शन रिलेटेड या रिश्वत, लेकिन सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोतसिब होना चाहिए, मुझे लगता है पुलिस का भी। पाकिस्तान में तशद्दुद और कस्टोडियन डेथ के हवाले से आप क्या कहेंगी और इस चीज़ को आप किस तरह देख रही है बतौर वकील? बतौर वकील तो बेसिकली अगर एज अ लेमैन देखें वो चीज़ सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि पब्लिक को इतनी ज़्यादा अब तो माशाल्लाह खैर नो हाउ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बट अगर एज अ लॉयर देखें तो हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, लॉज भी हैं इस चीज़ पे, जिस तरह अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी है, हर बंदा अकाउंटेबल है हर चीज़ के लिए, बट हमारा बेसिकली सिस्टम ख़राब है। जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा और जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, बेसिकली सिस्टम क्या है, हमसे ही बनता है ना। और अगर हम छोटे छोटे लेवल पे, आप इवन के यहाँ से राह चलते हुए आप देख लें, किसी छोटे बच्चे को देख लें, किसी बैगर को देख लें, हम लोगों को देख लें, हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देख लें, हम चाहते हैं बाकायदा कि हम करप्शन करें। मतलब अगर हम क्यूज़ हैं, क्यूज़ में नहीं लगना चाहते, ठीक है, हम चाहते हैं हमारा किसी ना किसी तरह बस हो जाए, काम हो जाए, चाहे पैसे दे के हो, चाहे जैसे मर्जी हो जाए। तो बेसिकली हमारा सिस्टम ख़राब है। और पुलिस का जो है एक आपको पता है कंसेप्ट गंदा है, कैसे बना हुआ है, उनकी हरकतों से और हमारी हरकतों की वजह से भी, माजरत के साथ ऐसे वर्ड्स मुझे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर मिस यूज़ ऑफ पावर बहुत होता है। जिसको पावर मिलती है वो फ़िरौन बन के बैठ जाता है। और अफसोस है इस बात का कि हम इसके मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ करना चाहता है उसको बिठा देते हैं, चाहे उसके घर वाले बिठा देते हैं या उसके पीछे इतनी फोर्सेस लगा दी जाती हैं या
کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو، اور اسپیشلی اگر وہ فیمیل ہے اور اس کی فیملی ہے، یا اگر میل بھی ہے، اس کی بچے ہیں، بیوی ہے، اس کو مطلب تھریٹس آنے لگ جاتے ہیں اور وہ کوئی انسان کچھ اپنے لیے بول ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو خود ہر انسان کو انڈیویجولی اپنے لیے اسٹیپ اٹھانا چاہیے. پاکستان میں تشدد کسٹوڈین ڈیتھ کے روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس چیز کو کس طرح روکنا چاہیے؟ اس چیز کو ہم اسی طرح سے روک سکتے ہیں کہ ہمارے جو لاز ہیں بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں بنے ہوئے ہیں، ہر چیز بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں وقتی طور وقتاً فوقتاً ہمیں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہوتے ہیں. ایک برسوں کے لاز بنے ہوئے ہیں اور ان کو ایسی بنا کر چھوڑ دیا ہوا ہے، اس پر مطلب نظر ثانی نہیں ہے کوئی، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ جب یہ پکڑے جاتے ہیں وہی حساب سٹارٹ ہو جاتا ہے، رشوت دیتے ہیں، اوپر سے اپروچ آ جاتی ہے اور یہ چھوٹ جاتے ہیں. جب یہ چھوٹ جاتے ہیں دوبارہ یہی کام کرتے ہیں، اپنی پاورس کو مس یوز کرتے ہیں، اور جب پولیس اپنی پاورس کو مس یوز کرتی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی ہی عوام کو دہشت گردی سمجھ جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو آج کل کے حالات پتہ ہے جس کو میں پاکستان میں انسانی حقوق اور ساتھ ساتھ تشدد کسٹوڈین ڈیتھ کے حوالے سے بطور وکیل متعلقہ ادارے خاص کر پولیس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ پولیس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ انسان کو انسان سمجھیں، اپنی پاورس کا غلط استعمال نہ کریں. اور خالی پولیس کے لیے نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اپنے دائرے اور اپنی لمٹس کو پہچانیں اور ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن کر زندگی گزاریں. کیونکہ اگر وہ لوگ بھی آرام سے اس لین میں چلیں گے اور اپنا رائٹ جانتے ہوں گے، اور اسپیشلی پولیس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا رائٹ پتہ ہے نا، تو پولیس اس ٹائم پر ان کے ساتھ کچھ نہیں کرتی. لائرس کا پولیس کے ساتھ بیسیکلی کیا مسئلہ ہے؟ لائرس کا کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ فرینڈ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے انہیں اپنے لاز کا پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کہاں پر پولیس اپنی پاورس کا مس یوز کر رہی ہے اور کہاں پہ ہمارا رائٹ ہے. جب ہمیں اپنے ذاتی رائٹس کا پتہ ہوگا تو سامنے پولیس بھی کچھ بھی نہیں کر پائے گی. بے شک ان کے پاس بھی بہت زیادہ پاورس ہیں اور وہ ہماری کسٹوڈین ہے، بٹ کیا فائدہ کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہیٹ دی سن ناٹ دی سنر. تو یہ چیز تھوڑی سی کرتی ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. مطلب ہر چیز ہے، بکس میں ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، بٹ عمل کرنا اس کو بہت ضروری ہے، اور اپنی پارٹس کو مس یوز نہ کریں کائنڈلی. تشدد کسٹوڈین ڈیتھ کے روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کس طرح کے اقدامات کی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں کورٹس کو اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا ہر لحاظ سے، کیونکہ واحد ادارہ ہے جو یہ چیزیں روک سکتا ہے. کوئی انڈیویجول، کوئی دوسرا ادارے کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ کسٹوڈین ٹارچر کو روکنے کی. تو کورٹس ہیں، ان کو پرو ایکٹیو رول کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، یا گھریلو خواتین پہ تشدد ہو رہا ہے، کسٹوڈین تشدد ہو رہا ہے، جیل میں تشدد ہو رہا ہے، تو کورٹس کو ایکشن لینا چاہیے. کورٹس کو فوری ایکشن لے کہ ان کو جو کنسرن جو کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور پھر تشدد کسٹوڈین ڈیتھ کے حوالے سے بطور وکیل آپ کا متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ پولیس کے لیے پیغام کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی پولیس کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں، کسی پارٹی، کسی حکومت فیئر ٹرائل پہ وہ کریں اور فیئر انویسٹیگیشن کریں. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی بندہ انٹیریئر منسٹر ہے یا کوئی کیبنٹ منسٹر ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ فلاں کو پکڑ دیں، فلاں کو چھوڑ دیں، فلاں پہ تشدد کریں. تو یہ اداروں کو، صرف پولیس نہیں، ہر ادارے کو انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہیے اور جوڈیشل نارمز کے اگینسٹ جوڈیشیسلی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے آپ انڈر ہیں اور گورنمنٹ آپ کو جس طرح ڈاکوؤں کی طرح استعمال کر رہی ہے تو آپ کا رول ڈاکوؤں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کا رول ایک شہریوں کو تحفظ دینے والا ادارہ، جس کا بنیادی مقصد پرائمری اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ لوگوں کو پروٹیکشن، اس کے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن وہ کریں، نہ کہ گورنمنٹ جو آپ کو کہے کہ کسی بندے کو آپ گرفتار کر لیں اور اس کو تشدد کریں، آپ بوجھ کرنا شروع کر دیں. یہ تو کسی ادارے بھی، پولیس نے تو وہ کہتے ہیں نا انہیر نگری میں چاہیے ہوئی ہر لحاظ سے. منسٹر یا کوئی ایم این اے یا کوئی دوسرا بندہ پولیس کو اپنے جیب سے تنخواہ نہیں دیتا، یہ قوم کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہ ملتا ہے. ساری اسٹیٹ کے ادارے، اسٹیٹ کے سارے ادارے وہ ہمارے پیسے سے، شہریوں کے پیسے اور ٹیکس کے پیسے سے پل رہے ہیں، اور ان کی تنخواہیں، ان کی ساری جو ہیں مراعات وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے. اور جب وہ ٹیکس کے پیسے جو ٹیکس عوام کے تحفظ کے لیے ان کو کردار بھی ادا کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ ٹیکس کے پیسے جو آپ کو ٹیکس پہ پال رہا ہے، آپ اسی کے اگینسٹ ایکشن لے رہے ہیں، اسی کو ٹارچر کر رہے ہیں، اسی کو کسٹڈی میں لے کے بے گناہ مار رہے ہیں، تو یہ ایک، یعنی کہ ایک تو یہ تو جانوروں والا پرانا معاشرہ آ گیا جہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہم نے سنا ہے کہ وہ یہ تو اسی طرح کا آج انہوں نے کریٹ کر دیا ہے.
پاکستان میں تشدد کسٹوڈین ڈیتھ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اس میں ایسے ہے کہ ملزم جو ہوتا ہے اس پہ پولیس والا تشدد کرتا ہے, اور ان کا یہ ہے کہ اکثر وہ جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور گناہ گار چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو تشدد ہوتا ہے, اور ایسا تشدد جو ہونا نہیں چاہیے, اور یہ بہت زیادتی ہوتا ہے. پاکستان میں تشدد کسٹوڈین ڈیتھ کی روک تھام کس طرح ممکن ہے؟ اس کے لیے کیا مطلب اقدامات اٹھانے چاہیے کہ اس چیز کو روکا جائے؟ اس کو دیکھیں, روکنے کے لیے یہ ہے کہ عوام میں, عام لوگوں میں اویئرنیس ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھا جاتا ہے بہت سا ایسے بے گناہ لوگ پھنس جاتا ہے اور بعد میں وہ عدالت سے بری بھی ہو جاتا ہے, اور ان کو خواہ مخواہ ایک طویل عرصے تک ایک مقدمے میں گھسیٹا جاتا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں تھا اور وہ بری ہو گیا. اور جہاں تک تشدد کا آپ نے بات کیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا انویسٹیگیشن ایسا ہونا چاہیے, اور پولیس والوں کا قابلیت ایسا ہونا چاہیے, ایسے آفیسر ہونا چاہیے, ایسے لوگ ہونا چاہیے, ان کا انویسٹیگیشن ایسا ہونا چاہیے جو صاف ہو, صحیح ہو, شفاف ہو. اور اگر ہم دیکھیں قانون میں جو ہے صحیح طریقے سے تب تک ملزم پکڑا جا سکتا ہے, صحیح طریقے سے تب تک پکڑا جا سکتا ہے جب انویسٹیگیشن صحیح ہو. بے گناہ کو خواہ مخواہ جیل میں انسانی حقوق تشدد اور کسٹوڈین ڈیتھ کے حوالے سے بطور وکیل آپ کا متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ پولیس کے لیے پیغام کیا ہے؟ میرا سر یہ پیغام ہے کہ جو یہ تشدد کرتا ہے, بے گناہ ہوتا ہے, وہ جیل جاتا ہے. جو مجرم نہیں ہوتا وہ بھی جیل سے باہر آ کے مجرم بن جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایسا کرے کہ لوگوں کو بے گناہ اندر نہ کریں. جو ملزم ہے اس کو سزا ملنا چاہیے, جو ملزم نہیں وہ کیا جیل سے ہو کے تفتیش کے بعد اس کو پکڑیں اور پھر اس کے بعد جیل میں ڈالیں اور ایک پراپر طریقے کے کار کے ساتھ قانونی کارروائی کریں. بالکل پولیس ایسے ہی ہونا چاہیے, وہ انویسٹیگیشن کرے, پکڑے, پھر پکڑے. اور اگر کوئی بے گناہ ہو تو یہ پھر بہت زیادتی ہوتا ہے, وہ جیل میں جاتا ہے, جیل سے ایک بڑا مجرم ہو کے نکلتا ہے. اور تشدد جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. پاکستان میں تشدد اور کسٹوڈین ڈیتھ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے اور اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جو آج کل سینیریو بنا ہوا ہے کسٹوڈیل ٹارچر کا اور تشدد ڈفرینٹ بندوں پر ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل ٹارچر بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ موسٹلی جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن بالکل نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کی جو جتنی بھی کانسٹیٹیوشن از کنسیڈر دا گرانڈ نارم آف دا سوسائٹی, ٹھیک ہے, بٹ یہاں پر ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن کا کوئی بھی جو امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور اس کے اندر جو مینشن ہے کہ فریڈم آف اسپیچ, بیسیکلی جو کسٹوڈیل ٹارچر آج کل ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فریڈم آف اسپیچ پہ, کہ آپ اگر کسی کے اگینسٹ بات کریں گے, گورنمنٹ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں تو آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, آپ بول نہیں سکتے ہیں. اگر آپ بولیں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا, اور اگر آپ اس کے فیور میں نہیں بولتے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن یہ کسٹوڈیل ٹارچر یا فزیکل ٹارچر جو ہے وہ کسی بھی لاء میں پرووائڈڈ نہیں ہے. ہم بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سگنیٹری ہیں, اور وہ بھی جو ہے وہ کسٹوڈیل ٹارچر کو اور ٹارچر کو بیسیکلی جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں. تو یہاں پر بچوں کو, عورتوں کو کسٹوڈیل ٹارچر کیا جا رہا ہے. بچوں سے ریلیٹڈ بھی اسپیسیفک لاء ہے, عورتوں سے ریلیٹڈ بھی اسپیسیفک لاء ہے. اگر ہم اپنے مذہب کی طرف جائیں تب بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی اور عورتوں کی جو ہے وہ کتنی رسپیکٹ بیان کی گئی ہے. لیکن جو آج کے سینیریو میں ہو رہا ہے وہ کسی بھی دور میں نے نہیں دیکھا کہ جس طرح سے عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ وہ اپنی رائے, اپنی اوپینین نہیں دے سکتی ہیں. ان کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے, جیسے کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا جب اسلام ہمارا مذہب نہیں تھا, اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ عورت کو ایک تذلیل کا نشان سمجھا جاتا تھا. تو ابھی بھی سچویشن یہی ہے کہ ایک عورت اگر کوئی بولتی ہے یا بچے بولتے ہیں, بچے مینس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی پولیٹیکل اویئرنیس رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اس طریقے سے, اس تھرڈ کلاس طریقے سے, جس کو کوئی بھی دنیا کی ایک اچھی ڈیولپڈ اور اچھی ایک قوم جو ہے وہ نہیں سمجھتی کہ یہ ٹھیک ہے. پاکستان میں تشدد کسٹوڈیل ڈیتھ کے روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور کس طرح کے اقدامات کے اٹھانے کی ضرورت ہے؟
اقدامات کی تو دیکھیں جی آلریڈی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی پرووائڈیڈ ہے. فرسٹ آف آل کانسٹیٹیوشن بیس کرتا ہے ہمارے مذہب کے اوپر, اس میں پرووائڈیڈ ہے کہ ٹارچر جو ہے ایون بچے کو ہاتھ لگانا بھی جس طرح ہمارے مذہب میں کہا تھا کہ بچے کو مارنا نہیں ہے, عورت پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, تو وہ چیزیں تو ٹوٹلی اس کی اگینسٹ ہیں, آلریڈی پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, ڈفرنٹ لاز آف آور کنٹری. لیکن بیسک پرنسپل از دس کہ نو عمل درآمد اور نو انفورسمنٹ. تو ڈیو ٹو دیٹ جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ جب ایون ایک قتل کے ملزم کو, ایک چوری کے ملزم کو بھی آپ پکڑتے ہیں تو دیٹ از پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن کہ ود ان 24 hours ہی ہیز ٹو بی پروڈیوس بفور دا مجسٹریٹ. کیوں اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے؟ تاکہ اس کی ملزم کی جو ہے ایک سیکیورٹی ہو, ایک اس کو پتہ ہو کہ اس کا جرم کیا ہے, کورٹ کو پتہ ہو کہ کیا ہے, اور اس کے بعد اس کو اگر فزیکل ریمانڈ پولیس مانگتی ہے تو فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو فزیکل ٹارچر کرے گی. فزیکل ریمانڈ مینس کہ دا پولیس جو ہے وہ اپنا اکیوز جو ہے وہ اپنے ہینڈ اوور عدالت کرتی ہے اس کو فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن. تو ٹارچر کا ورڈ تو وہاں پہ بھی یوز نہیں ہوا ہے, ٹارچر تو کہیں پر بھی پرووائڈیڈ نہیں ہے. تو ٹارچر کے اگینسٹ جو آپ بات کریں کہ لا تو آلریڈی ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے کریں جب ٹارچر کرنے والے خود جو ہے وہ اپنی بدلے اپنے, میں تو سمجھوں گی کہ اپنا خود سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کا جو ہے وہ اپنے اگینسٹ بات نہیں سننا چاہتے. جب یہاں پر برداشت بالکل ختم ہو چکی, جب ٹالرنس لیول بالکل زیرو ہو چکا ہو, جب کوئی اپنے اگینسٹ بات سننے کا وہ نہ ہو, تو پھر تو سوسائٹی اسی طرف جائے گی جیسے ہماری انسانی حقوق, تشدد اور پھر کسٹوڈیل ڈیتھ کے حوالے سے اب بطور وکیل آپ کا متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ پولیس کے لیے خاص کر پیغام کیا ہے؟ دیکھیے رائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو رائٹ کا فرسٹ آف آل ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں کہ رائٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. رائٹ از این obligation which places an obligation on others to respect and protect. ٹھیک ہے, this is a claim. Right is a claim which places an obligation on others to respect and to protect. تو یہاں پر آپ رائٹ میں رسپیکٹ بھی مانگتے ہیں اور پروٹیکشن بھی مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ ظاہر ہے سوسائٹی سے بھی مانگتے ہیں اور اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں سے بھی مانگتے ہیں. تو جو سوسائٹی کے جو 3 ادارے ہیں, لیجسلیشن ہے, جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے. ایگزیکٹو میں آتی ہے پولیس جو ہمارے انفارچونیٹلی اس جو پچھلے سال سے اور 2-3 سال سے اور کافی عرصے سے, بلکہ پولیس جو ہے ایک اس طرح کا لوگوں کے مائنڈ میں پولیس کا جب نام آتا ہے تو ایک تشدد کا نام آتا ہے ان کے ذہن میں. ٹھیک ہے, اسلام آباد پولیس ہو, پنجاب پولیس ہو, کوئی بھی پولیس ہو, ہمارے جس کے بھی کسی کا نام جب لیتے ہیں نا, پولیس نے پکڑ لیا تو اٹ مینس کہ بس اب بندہ گیا. انویسٹیگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن کے نام پہ مار پیٹ ہوگی, مار پیٹ کے نام سے بچنے کے لیے وہ پیسے لیں گے. تو پولیس تو اتنا کرپٹ ادارہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک کسی کا ایک جینون کیس بھی ہوتا ہے تو وہ ایون SHO جو ہے وہ FIR نہیں درج کرتا ہے. سمپل ایک نارمل کیس بھی ہوگا, اس کے لیے بھی آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا, اور کورٹ میں بھی وہ اتنی ان کی پرابلمز ہیں کہ وہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود اس کو کمپلائی نہیں کرتے. تو جو پولیس ہے, یہ ہمارا جو ملک ہے یہ پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. پولیس نے اپنے آپ کو سمجھا وہ ابو دی لا ہیں, نہ جوڈیشری کو وہ کچھ سمجھتے ہیں, نہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں, اور اس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ جس طرح کا ظلم جو ہے وہ میرا خیال میں کشمیر میں ہندوؤں نے بھی نہیں کیا ہوگا جو ہمارے ملک میں پاکستانی پولیس کر رہی ہے. میں تشدد اور کسٹوڈیل ڈیتھ کے حوالے سے اس چیز کو روکنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کے لیے دیکھیں لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے. اگر اس میں ہے بھی لیجسلیشن تو شاید اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. کچھ غریب لوگ ہیں اور ان کی اتنی ایکسیس نہیں ہے ہمارے سسٹم میں, کیونکہ وکلاء کی فیسز وغیرہ, اور اس وجہ سے بھی وہ لوگ اپروچ نہیں کرتے. اس کے بعد جو ہمارا تھانے کا پولیس کا سسٹم ہے وہاں پہ بھی رشوت, پیسہ اور ہر چیز, اور جو غریب آدمی ہے وہ ان چیزوں سے کو دیکھتے ہوئے پھر ایون وہ رپورٹ تک بھی نہیں کرتے اور اس معاملے کو آگے تک نہیں لے کے جاتے. حقوق, تشدد, کسٹوڈیل ڈیتھ کے حوالے سے بطور وکیل آپ کا متعلقہ اداروں کے لیے اور خاص کر پولیس کے لیے پیغام کیا ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو ہمارے پراپر ایک منسٹری بھی ہے وہ آواز اٹھائیں, اور ان کے فورم سے جو وکلاء برادری ہے وہاں پہ وکلاء کی رجسٹریشن ہو جو فری آف کاسٹ جو ہے اس چیز کو غرباء کو, اور جن لوگوں پہ یہ تشدد ہوا ہے اور کسٹوڈین جو ڈیتھ کی بات آپ کر رہے ہیں, اس سلسلے میں ہیومن رائٹس منسٹری کے تھرو وکلاء کو انگیج کیا جائے اور وہ ان کے کیسز کریں اور پراپر لیجسلیشن ہو. اور قانون ہمارا جو نظام ہے, انصاف اصل میں عدالتوں میں نہیں ملتا پراپر,
تو اس سلسلے میں لیجسلیشن بھی ہو, اور لیجسلیشن ہے بھی کسی حد تک, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. درآمد ہونا چاہیے. درآمد ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد ضروری ہے. پاکستان میں تشدد اور کسٹوڈین ڈیتھ ٹارچر بھی مطلب ہوتا رہتا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پاکستان 1947 بنا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان 1973 نافذ ہے, اور اس میں جو چیپٹر 2 ہے جو کہ آرٹیکل 7 سے لے کے 28 تک ہے, دیٹ از ریگارڈ ود دی فنڈامنٹل رائٹس. اس میں تمام رائٹس جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے عوام کو, سٹیزن کو حاصل ہے, اس حوالے سے یہ ڈیل کرتا ہے. اس میں تمام چیزیں ہیں, فریڈم ایکسپریشن ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے, فریڈم آف اسمبلی ہے, فریڈم آف ایسوسیشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے. اس کے علاوہ آپ کی فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہے, پھر کسٹڈی کے حوالے سے بھی ہے, اریسٹ کے حوالے سے بھی, تمام چیز ڈیل کرتی ہے. اب یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ جناب کسی کو بھی جو ہے نا انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل آپ اریسٹ بھی نہیں کر سکتے, وجہ بتائے بغیر اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے. اسی کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے مختلف لاز ہیں, جس میں مین لاز جو ہے پاکستان میں جو فوجداری معاملات ہے جو ڈیل کرتی ہے ان چیزوں کو جو آپ نے بتائی ہیں, وہ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898. اس میں واضح طور پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو وداؤٹ افینس نہیں ہوگا, اور جب اوفینس ہوگا تو آپ جو کاگنیزیبل ایک نان کاگنیزیبل افینس ہے. تو مختصری اس میں یہ ہے کہ یا تو وارنٹ آپ کورٹ میں لیں گے نان کاگنیزیبل افینس میں, اور اگر کاگنیزیبل افینس ہے تو پھر بھی آپ جب اس کو بتائیں گے کہ جو آپ کے خلاف یہ FIR ہے جس میں ہینیس کرائم ہے, میں آپ کو اریسٹ کر رہا ہوں, تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا کہ 24 آورز میں انہوں نے متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ہے, اور اس میں پھر مجسٹریٹ دیکھے گا کہ جناب اس کے خلاف آگے یہ معاملہ چل سکتا ہے یا اس کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے. یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہے کسٹوڈیل ٹارچر ہے یا کسٹوڈیل ڈیتھ ہے یا انلیگل کسی کا اریسٹ ہے یا ابڈکشن ہے, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہے, ہمارے لاز میں بھی نہیں ہے. اب پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, میں اسپیشلی 14 مہینے کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھوں گا تو پاکستان میں اگر اسی کانٹینٹس میں دیکھا جائے اور کانٹیکس میں دیکھا جائے تو پاکستان میں نہ کانسٹیٹیوشن اس وقت ہے, یعنی کہ یہ سسپینڈ ہو چکا ہے, نہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, نہ کوئی CRPC لاگو ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ رات کو کسی کے گھر نہیں گھس سکتے, ایک نہیں ہزاروں کے گھروں میں یہ 14 مہینوں میں ہزاروں پاکستانی جو لٹریٹ لوگ ہیں, اسکالر لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, میڈیا پرسنلز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, عام شہری ہیں, گھروں میں گھس کے نہ صرف گھروں میں گھسے وداؤٹ وارنٹ, اور رات کے وقت دے بریک, اس کو کہیں گے یہ وائلیشن ور بینگ کمیٹڈ بائی دی اسٹیٹ فنکشنری, جس پہ ایجنسیز بھی ہماری ہیں, ہماری پولیس بھی ہے, دوسرے ادارے بھی موجود ہے. وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ انلیگل ہے اور کنڈیمنیبل ہے. یہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ ہمارے 14 مہینوں میں جو کچھ ہوا کہ صرف عام سٹیزن نہیں اٹھائے گئے, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, چادر اور چادر کی تقدس کی پامالی ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ بچوں, بوڑھوں کو, ابھی 3-4 دن پہلے ہمارے سابقہ منسٹر ہیں احمد اظہر, ان کے گھر سے جو میاں اظہر صاحب, ان کے والد صاحب ہیں 82 ایئرز آف ایج, اور ندیم افضل چند جن کے والد صاحب جن کی عمر ہے 85 ایئرز آف ایج, ان کو اٹھایا گیا ہے. اس کو اگر بیک گراؤنڈ لمبا ٹائم نہیں ہے تو یہ کہاں پر ہوتا تھا؟ یہ ہٹلر کے دور میں ہوتا تھا جو گسٹاپو کرتی تھی, یا سوویت یونین میں یہ کیا جاتا تھا, یا ایسے اس دور کے ادارے جہاں پر ماشاء اللہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی. کسی ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں یہ کنسیپٹ نہیں جو اس وقت پاکستان میں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو دور پاکستان کا جا رہا ہے یہ سیاہ دور جا رہا ہے, اور 75 سالوں میں پاکستان میں یہ دور نہیں آیا. اور جو کنسٹوڈیل ڈیتھ ہے تو اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کس طرح مطلب اس چیز کو روکا جائے؟ جب تک ہمارے ادارے, تمام ادارے, ہمارے پولیٹیشنز, ہماری ایجنسیز, ہماری اسٹیٹ فنکشنریز, ہماری سیکیورٹی ادارے جس میں پولیس ہے, ہمارے رینجرز ہیں, FC ہے, لاٹ آف ہے,
उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको कॉन्स्टिट्यूशन रोल पे नहीं जाने दिया जाएगा, पाकिस्तान इसी तरह रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, पाकिस्तान इज़ एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। अनफॉर्चुनेटली 1971 में जो बांग्लादेश के हालात थे उस तरह के हालात क्रिएट कर दिए गए हैं। वाहिद हल यही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने रोल में जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई इदारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल में नहीं है। जिसको पहले बता चुका हूँ, इस वक्त प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है। आप ये देख लें कि आर्टिकल 105 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब 90 डेज़ में इलेक्शन होने थे, नहीं हुए ना, एक नहीं 2 सूबे इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आनी चल रहे हैं। और आगे जो वो प्लान कर रहे हैं ना, वो जो नेशनल जनरल इलेक्शन नेशनल असम्बलीज़ के होने हैं जो अक्टूबर में, उसमें भी इफ्स एंड बट्स हैं, वो दे आर नॉट सीरियस अबाउट दैट। पाकिस्तान में तशद्दुद और कस्टोडियन डेथ के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है। पुलिस कस्टडी में लॉ जो है वो किसी किस्म के टॉर्चर की परमिशन नहीं देता। इसके लिए बाकायदा 337 के पीपीसी का एक ऑफेंस है कि आप फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्शन या उसकी कोई एडमिशन कराने के लिए, कोई चीज़ एक्सटॉर्ट कराने के लिए उससे उसके ऊपर किसी किस्म का आप टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है रिकॉर्ड के ऊपर, देखें ज़बानी कहना और बात होती है, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे केसेस आते हैं, उनमें अगर कोई ऐसा इशू हो तो नॉर्मली आपको पता है जब फिज़िकल रिमांड दिया जाता है उसमें मजिस्ट्रेट साहिबान एक ऑर्डर करते हैं कि आप इसकी मेडिकल बिफोर दी फिज़िकल रिमांड एंड आफ्टर भी कराएं। उसमें कुछ करवाए जाते हैं, कुछ नहीं करवाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो मुलजिम है वो उसके पीछे पैरवी कौन कर रहा है या वो किस किस्म के केसेस में मुलव्वस है। क्योंकि यहाँ पे आम तौर पे पुलिस की एक प्रैक्टिस होती है कि जब जिस तरह डकैती के केसेस हैं उसमें जो मुलजमान होते हैं, अब उनके जो पैरवी करने वाले आते हैं उनको भी बाज़ दफ़ा उठा लिया जाता है शक की बिना पे। वो पुलिस की भी मजबूरी होती है। ये एक लॉन्ग डिबेट है। लेकिन जो आपकी क्वेश्चन है स्पेसिफिक कस्टोडियल डेथ, इसमें बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। अब वो एक देखें केस टू केस वेरी करता है। बाज़ दफ़ा बंदा वैसे ही उसका हार्ट फेल हो जाता है, बाज़ दफ़ा कोई सिचुएशन होती है। बहरहाल ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए यहाँ पे इवन ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें पुलिस वालों को भी कन्विक्शंस हुई हैं, जिनके खिलाफ 302 के केसेस बने हैं, उन पे भी कन्विक्शंस हुई हैं। ये अगेंस्ट द लॉ है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तशद्दुद और कस्टोडियन डेथ के हवाले से क्या इकदाम उठाने चाहिए? इस चीज़ को किस तरह रोकना चाहिए? देखें, पुलिस को एजुकेट करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर हो, उसको डॉट्स को लिंक करे और एविडेंस प्रॉपर क्रिएट करे, रिकवरी प्रॉपर उससे की जाए, उसी से मुलजिम कनेक्ट हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए ज़ाहिर है देखें पुलिस का एक पुलिस भी, आप ये भी देखें ना, यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि एक पनिशमेंट का और रेट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट है। अभी भी आपने देखा है बहुत सारे लोग, ये जो अभी रिसेंट 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इसमें जो बहुत सारे लोग कस्टडी में गए हैं, वो वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ दे रहे हैं कि जी जेल में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अगर मेरा ये क्वेश्चन है कि जेल इतना बेड ऑफ रोजेज़ हो और इतनी कोई अच्छी जगह हो, तो फिर जेल में और आम जगहों में क्या फ़र्क? ये क्या चाहते हैं कि इनको जेलों में भी पिज़्ज़ा डिलीवरी दी जाए और इनको मैकडोनल्ड के बर्गर दिए जाएं? ऐसे नहीं होता। ये एक कॉन्सेप्ट है जो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। जब तक मुलजिम जो जेल में जाएगा वो उसको वो पनिशमेंट फ़ील नहीं करेगा, वो कोई अपनी डिफ़िकल्टी फ़ील नहीं करेगा, उसको एक सेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन नहीं होगा और उसकी रेट्रीब्यूशन सोसाइटी में नहीं हो सकती। तो ये पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ये शुरू से है, ये अब तक रहेगा। पाकिस्तान के तशद्दुद और कस्टोडियन डेथ पर हवाला से रास्ता सो नज़र से सिंगा چې زما یو 10 کالو کم پریکټس ته زه دا ګورم لکه بیسیکلی اسلام آباد کې کم کسټوډین ډیث او تشدد کیږي دا پری پلان وی لکه کم با اثر خلک ته سم ټایم هغه یو کس نن سبا ډیر آسان کار دی چې خپل یو ټارګټ اچیومنٹ لپاره هغه یو کس ټارګټ کی پولیس لا هایر کی اور هغه دا وی چې پهله خو ایجنسی زموږ اوچتی کی ډیر کسانې مونږ هیبیس کارپس ریټو لګو دی هغه هیڅ پته نه ډیر مجبورن بیا غورا شي کس ورسره چې کله کس له پروډوس کوي لس 15 اف آی آر پی چولی یا پروډوس کولو نه پهل هغه انکاونټر وشي هغه سه ایویډنس نی سک قسم نن داسې اسلام آباد کې تانون کی شوې دي اسلام آباد سلور 15 پشپګ واقعیات داسې کسان راغل دي چې داسې عام لیبر وو هغه ډیت شوې دی هغه بیا د پولیس والو خپل اون سورس منه گمنام حالت کې هغه تدفین وکي لیکن آن د ریکارډ سنوي پکار دادا چې داسې قسم کس وی هغه خلاف
history وی دغه وی جی آی ټی پکار دا مونږ 22 بی کیزو هغه پولیس ته دي پولیس خپل کسانو خلاف خو څه قسم دغه نه کوي ایکشن نه کوي پیټي بای ورته وایي ټي بای دي څه قسم کمنټس راشي زمونږ کوم جوډیشل سیستم دی زمونږ کوم ججز صاحبان دي هغه کمنټس ګوري خپل پروډنٹ مایند هغه نه اپلای کوي ظاهري خبره ده یو وقوع شوې ده یو کس مړ دی څنګه مړ دی د لپاره یو جی آی ټي پکار ده مونږ سره ډېر انویسټیګیشن ایجنسیز دي ایف آی اے دی نور داسې کرائم کم انویسټیګیشن ایجنسیز دي هغه مونږ سورس یوز کولی شو لیکن دلته کې اسلام آباد موسټلی داسې بلنډر بلایند مرډر وشي هغه هیڅ قسم پته نه لګي کوم دی هغه ورسا دي عدالتونو ته ځي ایون سپریم کورټ ته ځي هیومن رائټس سیل ته ځي څه قسم د هغو مداوا نه کیږي پاکستان کې تشدد او کسټوډین ډیث په حواله سره چې کوم د دې روکتام دی څنګه ممکن دی او څه اقدامات اوچتول پکار دي بالکل د دې روکدام حواله سره یو سټریکټ موږ له لایحه عمل ته کول پکار دي اگر پولیس یو کس اوچتي پکار دا هغه یو جی آی ټي پکار دا فیر انویسټیګیشن پکار دی هغه کم کاز دی هغه رکول پکار دی ایون کے پی کې وګورئ سندھ کې تاسو وګورئ بلوچستان کې تاسو وګورئ نن سبا اگر زما تاسو مسکې ګرجز دي اسانه خبره ده زب په کوم او کس هیڅ قسم هغه پته نه لګي نو زمونږ کوم فیر انویسټیګیشن دی کوم زمونږ فیر ټرایلز دي هغه کې ډېر زیات فلاز دي سپیشلی زمونږ کوم پولیس ډپارټمنټ دی مونږ به وایو دلته کې راشي انویسټیګیشن هغو کو یو مثل لیکلی هغو ته پته یې نه دا ما لیکلی ده سم ټایم وقوع کم ځای کې شوي تاڼې کې هر څه کاروایي وشي نو دې له پکار ده پولیس رولز کې ریفارم پکار دي او کم داسې انویسټیګیشن افسران دي چې هغه کم انویسټیګیشن کې فیر نی هغو خلاف سټریک کاروي پکار ده انساني حقوق او تشدد ورسره کسټوډین ډیث په حواله سره به طور وکیل متعلقه ادارو سره پولیس ته پیغام څه لرئ بس پولیس له پکار ده چې دوی د فیر انویسټیګیشن کوي زیاتې دي نه کوي چا سره زمونږ ټیک شوه دا دنیا عدالتونه دي لیکن یو عدالت دی هلته کې مونږ له تلل دي هلته کې مونږ له جواب ورکوونکي دي نو پکار ده چې مونږ الله نه یریږو زمونږ اسلام دی کوډ آف کنډکټ دی مونږ یو کس را به زیاتې کوو کس ته غلطه سزا ملاو نشي او یو کس ته غلطه سزا ملاو نشي ظاهري خبره ده چې کم نن سبا څومره پولیس انویسټیګیشن ججان هغو لګوري او ججان خپل پروډنٹ مایند نه اپلای کوي او سپیشلی گورنمنٹ خلاف ججان هم نزي نو دا زما ریکویسټ دی زمونږ جوډیشري ته زمونږ کم انویسټیګیشن ایجنسیز دي چې کم حق ته هغې مطابق ته عمل درآمد کوي پاکستان کې تشدد او کسټوډین ډیث په حواله سره ستاسو نظر څه دی زما دا رائے ده چې کسټوډین کا ډیث سی کا کسټوډین ټارچر سی دا ایلیګل دی اور په دې باندې باید مجدي لیجسلیشن پاس کو چې دا مخ ته فیوچر کې نه وسی ډیر زیاته خلک چې په کسټډي کې هغه مړه شي یا خو د ډیر تشدد سره مړه شي اوس دا ریسنټلی مې ډیر واقعات وکتلې دا بالکل زما په نظر کې که کانسټیټیوشن سی که زموږ لا سی دا یعنی دا بالکل ایلیګل دی اور باید مجدي اقدام وکړو د سټیپس واخو چې که زموږ پولیس دي که زموږ لا انفورسمنټ ایجنسیز دي که زموږ څه ادارې دي هغه باید د ویجیلنټ سي په دا معاملې کې چې دا بالکل اگینسټ لا دی پاکستان کې تشدد او کسټوډین ډیث په حواله سره د دې سیز د روکتام لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي څه قسم اقدامات ضروری دي چې د دې روکتام وشي پای کې دا وایم چې زموږ کوم پولیس دی پولیس ریفارمز پکار دي په هغه ریفارمز کې داسې چینجز پکار دي چې دوی سټریکلی منع کړي که ته کار وکړې ستی به دا سزایي اور دا فاین وي چونکې په پولیس ریفارمز کې یو د شی نشته چې دوی وبېروي یا دوی د دا شي سره ریفرین کړي لیکن که موږ دا ریفارمز لیجسلیشن په تھرو راولو دا به ډېر زیاته شي انساني حقوق تشدد کسټوډین ډیث په حواله سره به طور وکیل متعلقه ادارو سره پولیس ته پیغام څه لرئ پولیس ته زه دا وایم چې د انسان بچیان سي اور اکارڈنگ ٹو لا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن چلے جی پاکستان میں تشدد اور کسٹوڈین ڈیتھ کے روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کس طرح اس چیز کو روکنا چاہیے ہاں یہ بھی بہت اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کریں جوڈیشری اپنا فنڈ اس کو دیں اپنے بجٹ میں
اور اس کا ایک علیحدہ لیجسلیشن کریں جس میں جوڈیشری ہے وہ آزادانہ فیصلے کرے نیچے تک. جب آپ جوڈیشری کو دیکھیں, آپ ایک بندے کو آزاد کرتے ہیں, جب وہ بندہ آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ میرٹ پہ ووٹ دیتا ہے. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے, اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, تو چاہے کینڈیڈیٹ کوئی جیسا بھی ہو, وہ جو اس کو روٹی دے گا, جو اس کے بچوں کا خیال رکھے, اس نے تو ووٹ اس کو دینا. جب تک آپ لوگوں کو آزاد نہیں کریں گے تو نہ ججز کچھ کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ یہ پچھلے دنوں ریڈ زون ہے, آپ وہاں جلسہ جلوس نہیں نکال سکتے. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ پریس سے ریلیٹڈ ہیں, میڈیا سے, تو یہ لوگ کیسے گئے؟ یہ جو ہے یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ آپ وہاں جا کر سپریم کورٹ میں ججز کو گالی دیں, اور سامنے وہ ججز جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں اور گالی کی آواز کورٹوں میں آ رہی ہے. تو اس طرح جوڈیشری کیا کام کرے؟ آپ ان سے کیا, وہ آپ کے بھائی ہیں. دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود وہاں تک اجازت دینا سوالیہ نشان تو ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. باتیں یہ ہیں کہ جب یہاں بہت سچ بولا جائے تو پھر مسنگ پرسن بند ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہمیں اب سچ بولنا چاہیے, اور اگر سچ کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہمیں اب وقت ہے کہ ہمیں دینی چاہیے, وگرنہ اللہ نہ کرے میری بات غلط ہو, وہ پاکستان نہیں بچ سکتا. پاکستان کو آپ اس نیج پہ لے آئیں, اس نیج پہ لے آئے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا ہے, لوگوں کو کسی پہ اعتماد نہیں رہا. پولیس کا کردار آپ دیکھ لیں, ججز کا دیکھ لیں, حکومت کا دیکھ لیں, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور مہنگائی اتنی آگے تک چلی گئی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بھی بیچاری موٹر سائیکل چلا رہی ہیں, عورتیں پیدل جا رہی ہیں, جو لوگ ہیں وہ بوڑھے بوڑھے لوگ میں نے اب سائیکلوں پہ دیکھے ہیں. تو یہ کیا ہے, ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ جو بندے کے دل سے نکلتی ہے. پاکستان میں تشدد اور کسٹوڈیل ڈیتھ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو آج کل یہ ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر ہی بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کسی عدالت میں بھی نہیں پیش کرتے. خاتون کو یا بچے کو کبھی بھی ٹارچر نہیں کرتے تھے, یا ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے, یا جو ہتھیار نیچے رکھ دیتا تھا اس کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. ادھر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ عدالتوں میں جانا چاہتا ہے تو عدالتوں کے اندر سے نہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اگر وہ کورٹ سے اسے کوئی کورٹ ریلیف دیتی ہے تو دوسرے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں تو یہ تو جنگل کا قانون بن گیا ہوا ہے, اور آئین کی کھلا وائلیشن ہے. دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل میں ہر بندے کی رائٹ پروٹیکٹڈ ہیں, ہر بندے کی رائٹ ہے. انسانی حقوق کی بھی مطلب کوئی چیز تو ہے, انسانی حقوق تو ہونے چاہیے. دیکھیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو سب سے پہلے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ سارے رائٹ پروٹیکٹڈ ہیں ہیومن رائٹس کے. آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 25 تک یہ سارے رائٹس جو ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہیں انسان کے, کہ وہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ٹریڈ ہے, اس کو وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے. نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ, کسی کو ایسے نہیں اٹھا سکتے. دیکھیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے ایک, اس کے میں ایک قانون جو ہے وہ سب سے زیادہ انفورس کرنا پولیس کا اور ادروائز ایجنسیوں کا کام ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا ہونا چاہ رہا ہے. پاکستان میں تشدد اور کسٹوڈیل ڈیتھ کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, کس طرح کے اقدامات کی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں. جنہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے وہی ہمیں مارے ہیں تو کیا اقدام کریں گے. جنہوں نے ہمیں ریلیف دینا ہے وہ ریلیف نہیں دے رہے تو کیا کریں گے آپ. ادھر تو انسان کی عقل جو ہے وہ سٹاپ کر جاتی ہے کہ بھئی آپ جنہوں نے ہماری چار دیواری کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ہمیں اٹھاتے ہیں, جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے ان کی بات یہ نہیں مانتے ہیں. تو کیا میسج آ رہا ہے؟ حقوق, تشدد اور کسٹوڈیل ڈیتھ کے مطلب کے حوالے سے بطور وکیل آپ کا متعلقہ اداروں اور خاص کر پولیس کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں, پولیس کو تو دیکھیں, پولیس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا کوئی بھی ایجنسی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. دیکھیں, جو بندہ غلط ہے اس کو اس کے ساتھ قانون کے مطابق کام کریں. قانون میں پروویژن دی گئی ہیں. کوئی بندہ اگر اسٹیٹ کے خلاف کام کرتا ہے, کوئی جرم کرتا ہے, کوئی ایسا offense کرتا ہے جو پینل کوڈ میں پرووائڈڈ ہے تو اس کا ڈیو پروسیس آف لا ہے. آپ اس کو ریلیونٹ جائیں عدالت میں, اسے وارنٹ لیں. اگر آپ نے کہیں سرچ کرنا ہے تو بڑے ادب سے دیکھیں, بچے, عورتیں, ان کو
گھر کی چار دیواری کو پامال نہ کریں. یہ ادروائز بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بڑا گناہ ہے. اس کا حساب اس اسٹیٹ میں ہی دینا, اللہ کو بھی حساب دینا ہے. تو یہ ان کو چاہیے, پولیس کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, ان کے گھر بھی مائیں بہنیں ہیں اور بھی کوئی ہیں. دیکھیں قانون کا احترام لازم ہے ہر بندے پہ, اور ہر بندے کو ایسے نہ کریں, یہ ڈسگریس نہ کریں. اس سے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی. جو آج کے ہیرو ہیں, جو کل کے ہیرو تھے آج کے زیرو ہو گئے ہیں, جو کل کے آج کے زیرو ہیں وہ ہیرو بن گئے ہیں. تو اس خدا کے لیے رائٹ ڈائریکشن میں ملک کو لے کے جائیں. اس سے کیا ہوگا, یہ آپ سمجھیں کہ ہر بندہ دکھی ہے, ہر بندہ پریشان ہے. اس طرح نہ کریں, قانون کا احترام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں. کتون کو پاکستان کې تشدد او کسټوډیل ډیت په حواله سره چې کوم د وکیلانو تفصیلی خبره وي هغه تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې دغه چې کوم څیزونه دي بالکل پکار نه دي, قانون موجود دی, په قانون باندې عمل درآمد پکار دی, د قانون مطابق سزا پکار ده. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره رسي. د بل پروګرام لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.